न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN TV में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज न्यूजीलैंड से हमारे साथ हुमा यूनुस हैं जो पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कढ़ाई और उनकी सिलाई है और उनकी मजहबी तरबियत के लिए वो इंसिस्ट करते हैं या असिस्टेंस और माली तौर पर और एडमिनिस्ट्रेशन सारी करती हैं, जिनकी फाउंडेशन है वो बानी भी हैं और चेयरमैन भी हैं उटेरा एथनिक कम्युनिटी ट्रस्ट न्यूजीलैंड। तो उनके साथ मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से सलामत ज़िया खोखर साहब जो एक कॉलमिस्ट भी हैं और हुमा साहबा के साथ इस काम में हाथ भी बटाते हैं। तो सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। हुमा साहबा, न्यूजीलैंड में तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो एक तो कैसे हाल वाल हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का क्या सारा चल रहा है, क्योंकि सिलसिले तो काफ़ी मुश्किल से हैं, कुछ कोरोना ने लिया, अब तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर होगा जी। थैंक यू सो मच ब्रदर सैमसन जावेद। सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका बख्शा ताकि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में बात कर सके। न्यूजीलैंड का मौसम वीकेंड से बारिश है और थोड़ा तूफानी सा सिलसिला जा रहा है, विंडी बहुत ज्यादा है, तो हम कभी कभी जब ये होता है तो हम एंजॉय कर लेते हैं, हमें खुदा ने घर में है तो हम एंजॉय करते हैं ये वेदर जी जी। और यहाँ भी इसी तरह है कि कभी धूप और कभी बादल, और आज अच्छा रहा मौसम। तो हम बात का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। आपने ये ट्रस्ट ओटावा, इसके मीनिंग भी ज़रा ज़रूर बताइएगा। ये जब शुरू किया आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, जो पाकिस्तान में ख़वातीन हैं उनको घरेलू होता है या घर की, वो इस तरीके से मदद कर सकती हैं, तो आपने ये जो एक आपके जहन में आया ख्याल के काम किया जाए पाकिस्तान में, खसूसी जो दहात है, तो इसके आपके क्या गराज़ो मकासद थे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ओतेरोआ एथनिक कम्युनिटीज ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो वर्ड ओतेरोआ माओरी लैंग्वेज जो न्यूजीलैंड के मुकामी लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनकी लैंग्वेज से ये लिया है। ओतेरोआ न्यूजीलैंड का माओरी नाम है और ये इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, उस कंट्री में जहाँ पे हमें अलाउ किया गया है, और एक ब्लेसिंग है कि हमें खुदा ने यहाँ पे आने का मौका बख्शा ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकें। तो मैं ओतेरो एथनिक कम्युनिटीज ट्रस्ट की फाउंडर भी हूँ और ट्रस्टी भी हूँ, और हमारा मिशन ये है कि हम कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी एक शराकतदारी कायम करें और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक सपोर्ट नेटवर्क तश्कील दें, जिससे हमारी कम्युनिटी की समाजी और मुआशी पसमानगी का हल पैदा हो सके। क्योंकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिलीजियस, सोशल, कल्चरल बेसिस पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, और हमारा विजन ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें जिससे उनका एक सपोर्ट मेयार जिंदगी बेहतर हो सके। तो ये हमारा होल मकसद है हमारे काम के पीछे। और रीजन ये है कि एक तो मकसद हमने क्यों ये स्टार्ट किया, पाकिस्तान से मैं ताल्लुक रखती हूँ और आए दिन हम पाकिस्तान में ना सिर्फ क्रिश्चियन वुमेन इन जनरल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रोजाना रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं, और इट वाज वेरी वेरी डिस्करेजिंग एज अ वुमेन टू सी कि ये हमारी खवातीन के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें से आधी पॉपुलेशन खवातीन पे मुश्तमिल है, और ये खवातीन मोस्टली देहातों और रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में रहती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोगों को तो इस टाइप के इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता, पर उनको एजुकेशन, हेल्थ, दूसरी एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज, ये सारी उनको फेस करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा अभी डाटा देख रही थी तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके सर्वे के मुताबिक जेंडर एम्पावरमेंट में पाकिस्तान की वर्स्ट रैंकिंग है।
پھر جو گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ جو 2021 میں آئی تھی، یہ ورلڈ اکنامک فورم نے ڈیولپ کی تھی، ان کے مطابق 100 آؤٹ آف 156 کنٹری پاکستان ایک 153 نمبر پہ آتا ہے جینڈر انیکوالٹی پہ، اور پاکستان کو ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیس سمجھا جاتا ہے خواتین کے لیے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات دیکھ کے مجھے ہوا کہ نہیں، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، وی ہیو ٹو یو نو اسٹینڈ اپ فار رائٹس فار ا وومن. یہ آپ نے تقریباً 1 سال ہوا وہاں سے شروع کیا، غالباً یکسن آباد سے، اور اب ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنا آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور کہاں تک آپ لے کے گئے ہیں، دوسرے مطلب شہروں تک یا دوسرے ولیج، اور فیوچر کیا آپ پلان کر رہے ہیں، فردر پلان؟ جی اچھا، تو تھینک یو. تو یہ وومن امپاورمنٹ پروجیکٹ جو ہے، یہ ہم نے موبائل اس کی نیچر ہے، تو اس کو مین مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو ایک گروپ جگہ پہ سٹارٹ کریں، لیڈیز کو ٹرین کریں سلائی کڑھائی کروشیا نیٹنگ کے حوالے سے، اور پھر ہم تھوڑا آگے موو کریں. تو یہ ینگسٹر آباد میں ہی ہم نے 3 ڈفرنٹ جگہ پہ موو کیا ہے اس کو. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی آگے بھی اس کا ریز کیا پروفائل. بردر سلامت ضیاء کی میں بہت شکر گزار ہوں، یہ ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں مارکیٹنگ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے بھی ابھی ایک انیشیٹو لیا، انہوں نے اسلام آباد میں تعلیم بالغاں کے نام سے تھوڑا اپنا ایک گروپ سٹارٹ کیا جس کو یہ خود فنڈ کر رہے ہیں. تو اٹ واز ویری انکریجنگ ٹو سی کہ ہمارے کرسچن بھائی بہن کھڑے ہو رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ خاص ہمارا مقصد تھا کہ ہم جو بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ بڑا کام کرو، مقصد یہ جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو بیسٹ طریقے سے کرو. یہی عقل مندی ہے کہ آپ اسی ود ان یور ریسورسز آپ اس کو بیسٹ طریقے سے انجام دو. جی بہت خوب. تو ابھی ہم سلامت ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں، چونکہ وہ کالم بھی لکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس کے بارے میں تفصیلاً انہوں نے لکھا ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی یہ کام شروع کر رہے ہیں. تو سلامت ضیاء کھوکھر صاحب، جب آپ کی ملاقات یا جب آپ کا رابطہ ہوا ہما یونس صاحب سے، تو آپ کے نزدیک جو ہے ان کا جو ایک موٹو کہہ لو یا ان کا یہ پلاننگ کہہ لو، ایک اچھی سوچ، تو آپ کا رسپانس کیسا تھا یا اس کو آپ نے کیسے آگے بڑھایا؟ جی سلامت ضیاء صاحب. پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے ٹاپک پر یہ مضمون لیا ہے. تو پاکستان میں ہمیں ضرورت بھی ہے ان چیزوں کی. میں پہلے آپ کے سوال سے پہلے کچھ زمینی حقائق جو ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے 5 قسم کے جو مسائل ہیں نا پاکستان میں، ایک تو غربت ہے پہلے، دوسرا بے روزگاری ہے، تیسرا تعلیم کی کمی بھی ہے. تو ایک یہاں ملکی طور پر بھی ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ادھر عام ہے. تو حالات کے جو ہوتے ہیں نا، معاشی حالات، ان کا گھر پر جو ہے نا بڑے اثرات ہوتے ہیں. گھر میں خواتین جو ہوتی ہیں یہ کیونکہ حساس ہوتی ہیں زیادہ تر، تو یہ زیادہ گھریلو پرابلم ہے جو ان کو آ جاتی ہے. یہ پھر جو ہمارے ادھر ملکی حالات چل رہے ہیں کہ بھئی یہ بچی کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو یہ واقعات جو ابھی دن بدن ابھی کل جو واقعات ہے، یہ 15 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں کہ یہ جی غیر مسلم لڑکیاں 10 ایجز اور انہیں جو ہے نا اغوا کر لیا گیا ہے، یا جو جسے آپ پوسٹ کنونجن کا نام دے رہے ہیں اس میں یہ آئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں ابھی. تو پتہ نہیں کتنے کو واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، ایک جو بچی سامنے آ جو ہے، جاتے ہیں. ایک بچی کا 10 سالہ بچی تھا جس کو ریپ کے بعد قتل بھی کر دیا گیا. 14 سال جی ہاں جی، ایک وہ بھی ہے. تو اس کے ساتھ 3 جو اکٹھے یہ رپورٹ ہوئے تھے کل. اچھا، اس کی یہ وجہ کہ اگر ہمیں یہ کوشش دیکھیں، پاکستان میں ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں نا، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، سماجی ادارے ہیں، NGOs ہیں، ان کے پاس خواتین کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ اسپیشلی اس پر وہ کام کرتے ہیں. وہ کام کر رہے جی، یہ NGO آ گئی جی، بنیادی انسانی حقوق آ گئے جی، فلاں آ گیا جی، یہ شادی بیاہ کے معاملات آ گئے جی. یہ انہیں چاہیے کہ دیکھیں
اصل وجہ کیا ہے؟ معیار زندگی جو ہے ہمارا بڑا پست ہے. خواتین جو ہے اس وقت جو زمینی حقائق ہے، ہماری خواتین جو ہیں ہم مردوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور رول ادا کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہم انہیں موقع نہیں دیتے. انہیں خواتین کہہ کے تو انہیں جو ہے نا ہم خود بھی ان سے جو ہے امتیازی سلوک کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمارے حالات ہیں یہاں خواتین جو ہیں ایکٹیو بھی ہیں، کام بھی کرنا چاہ رہی ہیں، وسائل کا بھی ہے ضرور، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا. اب دیکھیں آپ بھی بہت ساری خواتین سے ریلیٹڈ ہوں گے، کتنی ایکٹیو ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہیں. ہما یونس صاحبہ، یہ عموماً جو امپاورمنٹ آف وومن اس پہ بات ہوتی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ خواتین کو خود کفیل یا اس طرح سے تعلیم دو گے تو بعض اوقات سرکش بھی ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ بااختیار خواتین معاشرے اور خاندان کی ترقی کی ضامن ہے. تو آپ نے کام بھی ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے ایسا شروع کیا جس میں وہ آسانی سے اپنا گھر چلا رہے، خود ارن کریں اور وہ باعزت پیشہ اختیار کریں جسے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں اس طرح؟ میں اس بارے میں پیٹریارکل جو سوشل سسٹم ہے، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں یہ بڑی پریولنٹ ہے، پاکستان میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی اگر ایڈوانٹیجز دیکھیں، ہمارے مرد ہماری لیڈیز کے ساتھ جاتے ہیں بازار، اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، کالج چھوڑنے جاتے ہیں اور پروٹیکشن دی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے تھوڑے سے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں جو میں ادھر ڈسکس کرنا چاہوں گی. اس کی وجہ سے ہماری عورتیں کافی رسک پہ آتی ہیں. ابھی میں ایک میم دیکھ رہی تھی، ایک کسی نے فوٹو شیئر کی تھی، انہوں نے کمپیریزن کیا تھا کہ انہوں نے اوپر ایک فوٹو ڈالی تھی فن لینڈ کی وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر اعظم، جو ینگ خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے کہا ان کی وزیر خارجہ دیکھو اور ہماری منسٹرز دیکھو، اور اس میں تھوڑی سی ایجڈ پاکستانی عورتوں کی تصویریں ڈالی تھی. تو وہ ایک کافی مجھے برا لگا کہ آپ خوبصورتی کا ایک موازنہ کر رہے ہو کہ آپ کی منسٹر کو خوبصورت ہونا چاہیے، عقل اور باقی چیزیں شاید میٹر نہیں کرتی پاکستان میں. تو یہ آئی تھنک ہماری مینٹالٹی. اور دوسری بات یہ ہماری لیڈیز جو ہیں وہ بھی اس بات کو شیئر کر رہی تھی، اگر یہی چیز ویسٹرن میڈیا پہ جاتی تو بوال کھڑا ہو جاتا کہ بھئی ایسی بات آپ نے کی کیوں. اس کو اسی ٹائم پہ وہ گراس روٹ لیول پہ ایول کو بند کرتے ہیں کہ آپ نے میڈیا پہ ایسی شیئر کیوں کی کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. بات مذاق سے شروع ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ، جب آپ ایک عورت کو اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اچھی طرح سے رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، فری آف ابیوز، تو وہ اچھی دکھتی ہے، وہ ہیلدی دکھتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھا تھا، لرننگ برین اور سروائیول برین. تو ہم لوگوں کا برین ہے، اگر آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رہتے ہو، اس میں ابیوز نہیں ہے، اس میں اچھے پیار محبت پیس ہے، تو وہ برین تھرائیو کر رہا ہے، لرن کر رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں اگر کوئی چیز چینج ہو جائے. وہ اس کی ایموشنز بھی بیلنسڈ ہیں، اور ایموشنز کا آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے. پر اگر آپ کو ایک ابیوسو انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ آپ کے رائٹس، آپ کو اچھی طرح سے آپ کو ابیوز کیا جاتا ہے، آپ کے رائٹس کو نہیں دیکھا جاتا، تو وہ لیڈی ایک سروائیول برین میں چلی جاتی ہے، سروائیول موڈ میں چلی جاتی ہے، جس میں اس نے بس اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے. برین آٹومیٹکلی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ اس جا کے اچھی والی بڑی والی سوچے نہیں سوچتا، وہ بس سروائیو کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنی ایموشنز کو شٹ ڈاؤن کرتے ہو، آپ کا امیون سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کا نروس سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ریسرچ بیسڈ فیکٹس ہیں. اور obviously اس کا آپ کی ہیلتھ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایموشنز اور ایموشنل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں ریلیٹڈ ہیں. تو جو فیملی وائلنس کے وکٹمز ہیں وہ لانگ ٹرم جو ہے ان کے ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس جگہ سے گزر رہی ہیں، اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اب آپ پاکستان میں سوچیں جس کا کرائم ریٹ، وومن کرائم ریلیٹڈ کرائم ریٹ بہت ہائی ہے، اور ان کی جینڈر انکوالٹی کی ورس ریشو ہے.
ان لیڈیز میں بہت بڑی پرسنٹیج ہوگی جو اس طرح سے رہ رہی ہے. تو ہمیں اس لیے میں نے کہا کہ نہیں, ایک بندے کو تو کھڑا ہونا ہے جو تھوڑا سا ہی 5 منٹ کی صحیح یہ چیزیں شیئر کرے, کیونکہ ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں, شاید ان کو اس بات کا نالج نہیں ہے. میں ساروں سے مخاطب نہیں ہوں, میں اس پرسنٹیج سے مخاطب ہوں جن کا اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی عورت کو وہیں پہ رکھنا چاہیے, عورت کا اگر تھوڑا آؤٹ کی تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گی and all that. اگر آپ اچھا دیکھیں گے, ایک تو وہ ہیلدی رہے گی, وہ آپ کو بھی اچھا دیکھے گی, اور دوسرا آپ کی نسلیں بھی اچھی یعنی ہیلدی گرو کریں گی اس انوائرمنٹ میں, کیونکہ فیملی وائلنس ایک چین ریئیکشن کاز کرتا ہے. بیوی افیکٹ ہوتی ہے, بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, ان کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے, ان کی ذہنی اور جسمانی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. سو دس از اے بگ ٹاپک جو ہمیں اویئرنیس ریز کرنی چاہیے ہمارے سوسائٹی میں. ایک آپ نے یہ سلسلہ جو ایک شروع کیا ہوا ہے سلائی کڑھائی, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بائبل اسٹڈی بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے, تو اس کا جو بائبل اسٹڈی کا کس طرح سے آپ لے رہے ہو, بیسک تعلیم یا کیا اس کا کیا سوچا آپ نے کہ ان کو مذہبی تعلیم بھی دی جائے؟ جی اچھا, تو یہ مین تھینک یو, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے اندر سارے ایلیمنٹس جو ہیں انٹروڈیوس کریں. ہمارا فزیکل ویل بینگ, ایموشنل ویل بینگ, اسپرچل ویل بینگ, یہ سارے پلرز جو ہیں یہ ماوری ہیلتھ ماڈل کے اوپر آدھارت ہے. تو یہ ہم نے وہ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ ہم ان ایریاز کو کور کریں جس میں ہم لیک کرتے ہیں, کیونکہ obviously خدا نے ہمیں تھوڑا کنوکٹ کیا, اس ایریا میں لے کے آیا کہ ہم اپنی برادری کی مدد کریں. تو ہمیں اپنی برادری کو پہلے اسپرچل لیول پہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس دینی چاہیے. تو ہم ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں گیت اور زبور سے سٹارٹ کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے گیت گاتے ہیں, میں وایا زوم ان کے ساتھ جوائن کرتی ہوں, پھر ہم پریئر کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے جو کڑھائی اور سلائی کا کام ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح ہم ان کے سٹارٹ آف, سب سے پہلے جب آپ خدا کے اوپر بھروسہ رکھ کے اور اس کے بعد کام کرتے ہو تو آپ زیادہ پازیٹیو اور سولوشن فوکسڈ ہوتے ہو. تو اس طرح ہم کام کرتے ہیں. تو خدا نے کافی ہمیں ہیلپ اس ایریا میں کیا جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے ایسے علاقے ہیں, شیخو پورہ ہے, فیصل آباد, جنگ, کافی سارے ایسے بیکورڈ علاقے ہیں جہاں پہ ہماری خواتین بہت ہی مسائل کا شکار ہے. وہ گھروں میں کام کرنا, یہ اصل میں کرپشن تو گھروں میں کام کرنے والی یا فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کو زیادہ ہوتا ہے, یا پھر امیچور جو ہیں. تو آپ کا فردر پلان یہاں سے آگے بڑھانے کا ہے کوئی اس طرح فیوچر میں کہ آپ آگے جائیں؟ تھینک یو سو مچ. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور یہ سب سے بڑا مقصد ہے جو میں نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ ہم پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی کرسچن تھرو میڈیا, جس طرح ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے, تھرو میڈیا اس بات کو اویئرنیس ریز کر رہے ہیں کہ ہماری دوسری کمیونٹی کے بہن بھائی بھی آگے آئیں جو اس ایریا میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کی مدد سے ایک اور پلیٹ فارم ایک اور جگہ پہ سٹارٹ کریں. تو یہ ہول مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو گرو کریں, آگے کی طرف بڑھیں. اور بردر سلامت ضیاء کی بھی بات بتا رہی تھی کہ انہوں نے بھی ایک انیشیٹو لیا. انہوں نے اسلام آباد میں ایک تعلیم بالغاں کے نام سے ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے, جو بہت بڑی ان کی ایک سیکریفائس بھی ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں ہوتے وہ ایک پلیٹ فارم کیا اور ہمارے ساتھ رضا کرانا کام کر رہے ہیں. تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی آگے بڑھ کے ہیلپ کر رہے ہیں. جی سلامت ضیاء کھوکھر صاحب, آپ ایک بڑا وسیع آپ کا جو مشاہدات ہیں, ظاہر ہے آپ ایک صحافی بھی ہو, کالمسٹ بھی ہو, اسٹڈی بھی کرتے ہو. تو یہ آپ نے اسلام آباد میں کیا ہے. جب یہ ٹرسٹ کی یا ایسے ادارے جب آپ لیتے ہو تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لوگوں کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیونکہ میں ان کو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, لیکن بعد میں کیونکہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ ہے کہ مچھلی کھانا نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھانا چاہیے. یہ پرابلم آپ کو ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے, آپ کو ڈیمانڈ آ جاتی ہے یار ہماری ہیلپ کرو, ہمارا یہ کرو. تو یہ کس طرح اس کا آپ کیسے سوچتے ہو کہ ہم اپنی کمیونٹی کو
یہ کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بہتر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو خود اپنے وسائل پر؟ جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہیں، کوئی بھی بندہ یہاں کو کام کرتا ہو تو اس کو پہلے الزام یہی دیا جاتا ہے کہ اس کو فنڈنگ کہاں سے ہو گئی ہے۔ جی جی میں حالانکہ فنڈنگ کا مخالف نہیں ہوں، اور باہر کے جو ممالک ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، یہاں فنڈنگ کرنی چاہیے انہیں، کیونکہ یہاں بڑی غربت ہے، یہاں بہت سارے مسائل ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی ہر سطح پر ہیلپ کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ باہر کے لوگ ان سے جب ووٹیں لیتے ہیں تو انہیں رزلٹ ملتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے پھر وہ بھی ظاہر ہے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، یہاں کے حالات سے تو پہلے ہی سارے واقف ہیں وہ، تو اس لیے وہ ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اداروں سے میں لیٹر بھی رہتا ہوں، معلومات بھی ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں ان سے میرا جو ہے یہ اس طرح کا اٹیچ ہونا، تو ان کے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر فضل الدین صاحب، ایک فیمس آدمی تھے لاہور میں، ان کا بڑا ایک ورک تھا اور میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہوا تھا، وہ میڈیکل میں یہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بار یہ خواتین پر یہ ویمن پاور امپاورمنٹ جو اس نے شروع کیا، تو یہ بھی چلیں، اس کی ضرورت بھی ہے ادھر پاکستان میں، تو کیونکہ میرا بھی موقف ویسا وہی ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں، اگر خواتین ایک بہترین استاد ہو سکتی ہے، وہ پہلی درسگاہ بچے کی ہو سکتی ہے، وہ فیملی کی سربراہ بھی ہو سکتی ہے، سماجی لحاظ سے اس کو موقع ملنا چاہیے، اس کو باروزگار ہونا چاہیے، اس کو خود کفیل ہونا چاہیے۔ وہ ادھر ہے نہیں، ان چیزوں پر کام نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری طرف تو ہم بہت زیادہ ہیں بھئی، یہ اب بلاسمی لا ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مین وجوہات ہیں ان کی طرف جائیں، معیار زندگی بہتر کریں، کچھ کام کریں، کوئی پروجیکٹ ایسے شروع کریں جن سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو، ان کے حالات ٹھیک ہوں، انہیں روزی روٹی جو ہے وہ میسر ہونا شروع ہو جائے۔ اب مثلاً انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے ادھر کو 2 سال سے، نہیں ہم نے ابھی سٹارٹ نہیں لیا، ہم نے اس کی پلاننگ کی ہے، وہ میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا تھا، ابھی کریں گے یہ، لیکن کبھی بھی ہے وہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ہمیں کسی سے فنڈنگ نہیں ہے کوئی بھی، نہ ہم نے کوئی یہ امید لگائی ہوئی ہے، ابھی کسی سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہے، یہ خود ہم کچھ لوگ ہیں وہ مل کے ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی فنڈنگ کرتا ہے پہلے ہم اپنا وہ ایک دفعہ سیٹ اپ بنائیں گے، رزلٹ دکھائیں گے، وہ کرے تو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے، ہمیں چاہیے بھی کہ باقی بھی لوگوں کے لیے کام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جو باہر کے لوگ اوورسیز ہیں وہ یہاں پروجیکٹ شروع کریں، رزلٹ دیکھیں اور بعد میں ان کا دیکھا بھی کریں کہ کام بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، نہیں تو وہ خود بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں نا خواتین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، گھریلو مسائل بہت زیادہ ہیں، یہ دوسرے جتنے ہمارے این جی اوز ہیں، یہ کچھ میں تو انہیں بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ شرم کریں، جو ہمارے پولیٹیشین ہیں کچھ کام تو کریں، کہ ان کا تو 0 پوائنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب یہ مشنری لوگ ہیں، وہ بھی ان کے پاس ہے سب کچھ، ادارے بھی ہیں، ایجوکیشن بھی ان کے پاس ہے، ہیلتھ بھی ہے ان کے پاس، لیکن خواتین کے لیے ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ شاید آپ کو مجھ سے زیادہ ہو، پاکستان ابھی اس حیثیت میں کہ یہ پراپرلی خواتین پر مبنی ہے، کوئی بھی منصوبہ وہ جو نہیں چل رہا۔ جہاں صاحب چرچ کی بات جب ہوتی ہے تو اب وہ یہ خود بھی چرچز فنڈ پہ لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے فنڈ لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا، بہت سارے ہم لوگ بھی جانتے ہیں، چونکہ ہما بھی یہاں بیٹھی ہیں، آپ بھی ہو، میں بھی ہوں، ڈیفرنٹ کنٹری سے ہیں اس وقت، بہت سارے چرچز فنڈ بھیجا کرتے تھے کرسچن پور کمیونٹی کے لیے یا پور لوگوں کے لیے، وہ کہاں جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا، کرد برد ہو جاتی تھی، انہوں نے چرچ نے بند کر دی، انہوں نے مدد دینا بند کر دی۔ اب جو انہوں نے پروجیکٹ لیا، میرا خیال ہے بہت وائز کہہ لو یا بڑی عقل مندی سے، کہ وہاں پہ ادارے کیے ہیں، بجائے پیسے بھیجنے کے وہاں ادارے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہما صاحبہ، یہ جو آپ کو دقت ایسی آتی ہے کہ کافی سارے بیٹر ایکسپیرینس ہیں
کہ ہم پیسے بھیجتے ہیں, پیسے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں. ہاں, پیسوں کا ایک تو بہت ہم نے فوڈ کا پاکستان میں بھی سنا ہوا ہے جو کافی ڈسکریجنگ تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو وہ ایک کنوکشن تھی, اٹ واز ناٹ بیسڈ آن منی کہ بھائی ہمیں پیسے ملیں گے اینڈ آل دیٹ. کیونکہ جتنے بھی میرے فرینڈز یہاں پہ ٹرسٹ چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہارٹ ہے اپنی کمیونٹی کے لیے, کبھی پیسے آئیں گے کبھی نہیں آئے, آپ یو ول اسٹل ورک, آپ پھر بھی کام کریں گے کیونکہ آپ کا اپنی کمیونٹی کے لیے ایک دل ہے کام کرنے کا. تو وہ اسی بیس پہ یہ آئیڈیالوجی اسی آئیڈیالوجی پہ ہم نے یہ اپنا کام بیس کیا ہوا ہے. فنڈنگ کبھی آتی ہے کبھی نہیں. نیوزی لینڈ کا جو ہم پروجیکٹ رن کر رہے ہیں اس کا بھی ایسے ہے, کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, پر ہم پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ فل ٹائم ہمارا ورک ڈفرنٹ ہے. میں ایز اے سوشل ورک نیوزی لینڈ میں کام کرتی ہوں, ٹرسٹ کا ورک ڈفرنٹ ہے, اس میں والنٹیئرز انوالوڈ ہیں پاکستان میں بھی اور ادھر بھی, جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور اس مشن کو آگے چلاتے ہیں. جی عمر صاحبہ, میں ناظرین کو کچھ بتانا یہ چاہوں گا کہ شاید وہ یہ نہ لے کہ یہ شاید فنڈنگ کی مخالفت کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ جتنا بھی فنڈ ہو یا جتنا بھی, لیکن اس فنڈ کا جو اس کو یوٹیلائز کرنا یا بہتر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ آپ حکومت کا ہی دیکھ لیں, اگر اس نے اس طرح کی وہاں فیکٹریاں کھولی ہوتی یا جس پہ روزگار آتا لوگوں کو, دوسروں کی بجائے ڈیمانڈ مطلب ڈپینڈ کرنے کی کہ وہاں سے چیز منگوا لی یا وہ گاڑیاں منگوا لی یا کچھ اور منگوا لیا, اپنے اگر یہ لوگ کرتے اس طرح کے کام تو بہتر لوگوں کو روزگار بھی ملتا اور بہتر بھی غربت بھی دور ہوتی. تو میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. آج کل ٹرینڈ چلا گیا, خواتین بچیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, پھر ہم باہر بیٹھے بڑے پین جو ہے ایک شروع ہو جاتی کہ یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو آپ کیسے سوچتی ہیں کہ یہ جو جبری تبدیلی ہے, مذہب ہو گیا, مائنر ایج کا ہو گیا, ریپ ہو گیا, اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, طریقہ کار کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو شاید ہم سب کے دماغ میں آتا ہے جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں. اور میں نے آئی تھنک ابھی پچھلی آپ کی جو ویڈیو میں وومن ڈے کے حوالے سے شیئر بھی کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری سوسائٹی اس میں حصے دار ہے. جب ہماری ایک بچی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسے کیوں ہوا, ہم کس طرح اس کو اگلی بار روک سکتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے گراس روٹ لیول کو پہ ٹچ کرنا چاہیے, اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو میں نے پوائنٹ نکالا تھا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اور ایک رانگ ڈیفینیشن مین ہوڈ کی, اور اس میں عورت کو رائٹس نہیں ملتے, تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا ریزلٹ ایسے سامنے آتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے. تو اس لیے ریئلی کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اویئرنیس ریز کریں. اور دوسرا یہ جو ہم نے سپورٹ نیٹ ورک اور یہ جو امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کیا ہے, اگر ہم ان لڑکیوں کو چاہے ہم تھوڑے لیول پہ بھی کر رہے ہیں, بچیوں کو فرینڈشپ کی زون میں سوشل سپورٹ دیں اور ان کو امپاور کریں, تو وہ شاید اس کا رسک لو ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے باہر جائیں اور جا کے ایک دوسری جگہ پہ کام کریں جہاں پہ ان کے لیے ہائی رسک انوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ جو امپاورمنٹ کا ہے, obviously ہم پرے کریں گے, اور ہم آپ سے بھی ایک پلیڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی آگے سے آئیں اور ہیلپ کریں کسی طرح سے, تاکہ ہم ان بچیوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, یہ جتنے بھی اگر آپ ڈونیشن یا کسی طرح سے بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں وہ 100% ان لڑکیوں کی ہیلپ میں جائے گا. تو اس طرح ان چیزوں کو آپ فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کر کے مٹیگیٹ, رسک کو مٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں, یہ لڑکیاں باہر گئی ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہ ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, اور بالکل وہ انوسینٹ گرلز ہیں وداؤٹ نالج اویئرنیس, اور وہ ظاہر ہے پھر وہ ہائی رسک پہ ہی ہوں گی. سلامت صاحب, چونکہ اسی ماحول سے اسی کے لیے آپ کام بھی کر رہے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہمیں جو اس طرف جو اوورسیز میں ہے وہاں پہ کچھ اور مشکلات ہیں وومن کے حساب سے. مشکلات تو ہیں یہاں پہ,
لیکن اس طرح کے کیسز نہیں جو اس وقت پاکستان میں بڑھ گئے ہیں. آپ کو کہاں پہ غلطی لگتی ہے یا کیسے لگتا ہے کہ ہم یہ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ریپ اور جبری تبدیلی مذہب اور انڈر ایج، ہم تو کہہ رہے ہیں نا انڈر ایج نہیں ہونا چاہیے، باقی ہر کسی کا اپنا ایک کول و فیل ہے. تو یہ کیسے آپ لیتے ہیں کہ کیسے کون سی جگہ جہاں پہ زیادہ ضروری ہے کام کرنے کی؟ دیکھیں جی، ہمارے ادھر جو سسٹم ہے نا ابھی، یہ ہم جو مرد لوگ ہیں نا وہ بھی اس کے ذمہ دار. ہمارا جو نوجوان لڑکے ہیں نا، ان میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو انہیں تعلیم درست نہیں دی جاتی، مذہبی تعلیم ہمارے پاس جو ہے نا وہ بھی صحیح نہیں مل رہی ہمیں. دوسرا جو یہ دوسری دنیاوی تعلیم ہے وہ اس طرح ہم جا ہی نہیں رہے. لڑکے جاتے ہیں بہت کم جاتے ہیں، وہ برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سوسائٹی جو ہے نا ہماری بڑی غلط ہے. تو خواتین جو ہے کہ یہ ایک حساس ہوتی ہیں، یہ کسی بھی چیز کو ذرا جلدی وہ اثر لے لیتی ہیں. تو اب ایک گھر میں 4 بندے ہیں، وہ 3 جو ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں. تو جو خواتین ہے یہ بتائے بغیر یہ خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں ان کی کفالت کروں گی. وہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی وہ اپنی ماں کی کشاد تب اس کو رضامند کر لیتی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جیسے حالات چلتے ہیں تو اس طرف چلی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں انہیں تعلیم ذرا درست دیں ہمارے لڑکوں کو. دوسرا لڑکے بھی کچھ اپنا کچھ مذہبی بھی فضا ان کا بنتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو وہ بھی کچھ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کچھ ہنر سیکھ لیں. اپنی یہ جو بے روزگاری ہے یہ ختم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کچھ کوشش کریں. دوسرا میں نا اس موقع سے وہ بات کے بیچ میں رہ جائے گی. اصل میں یہ ہے کہ ہمارا ابھی جو لائف سٹینڈرڈ ہے نا پاکستان میں پست معیار زندگی، اسے ٹھیک کرنے میں یہ جو اوورسیز ہے نا وہ کردار ادا کریں. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ میڈم بھی اوورسیز میں آتی ہیں. تو دیکھیں یہاں مسلم لوگوں نے ایک اوورسیز فاؤنڈیشن یہاں قائم کی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو ایک وزارت کا درجہ دے دیا ہوا. اس کا جتنا بجٹ ہے وہ باہر کے لوگ انہیں جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ادھر، وہ ٹوٹلی مذہبی بنیادوں پر وہ کام کر رہے ہیں. یہاں انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں OPF کے نام سے. اب ادھر آپ اسلام آباد ہمارا دیکھ لیں کہ لڑکیوں کے سکول اور کالج علیحدہ ہیں، وہاں لڑکے نہیں ہوتے. تو جو لڑکے ہیں ان کے سیپریٹ ہیں کہ وہاں لڑکیاں نہیں جا سکتی. ان میں کیا ہے، ٹوٹل مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہاں صرف آپ کو وہاں غیر مسلم بھی نہیں نظر آتے اسٹاف میں. میں ادھر گیا ہوں 3 جگہ پر OPF کے وہ ادارے ہیں تعلیمی، وہاں آپ کو جو جھاڑو پھیرنے والا تو غیر مسلم نظر آئے گا، لیکن باقی کسی وہ نیب کس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا. وہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے ٹوٹلی بنیادوں پر. یہاں اندر انہیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب وہ جو فنڈنگ ہے وہ تو ساری یورپی ملکوں کی ہے، باہر کے ممالک کی ہے، لیکن یہاں وہ استعمال ہو رہی ہے ٹوٹل قوم پرستی پر اور جینون طور پر وہ کر رہے ہیں. میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں بہت ساروں کو جانتا بھی ہوں، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں لوگوں کی ہیلپ بھی یہاں کرتے ہیں. کئیوں کو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ فلاں یہ فیملی ہے اور اس کا فلاں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کو وہ اپنا اخراجات نہیں دے سکتے، آپ اس کی ہیلپ کر دو. تو وہ کئی کر بھی دیتے ہیں، کئیوں کو میں کہتا بھی رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک باقاعدہ جو ایک نظام ہے نا یا وہ ایک ہوتا ہے اسٹرکچر، وہ نہیں ہے. انہیں چاہیے جی. ایک میں تھوڑا سا شیئر کروں گا پھر آپ بات کیجئے گا. کہتے ہیں کہ چنگاری کو جتنا دباتے ہیں چنگاری اتنی بھڑکتی ہے. جی اور یہ جو الگ الگ انسٹیٹیوٹ اب آنے شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ چرچز میں بھی پریکٹس شروع ہو گئی ہے کہ ایک حال خواتین کے لیے ایک حال مردوں کے لیے. اب میں گیا تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. مجھے اچھا نہیں لگا کہ خواتین بالکل ایک حال میں ہیں اور سائڈوں پہ جو ہے وہ میل بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ والا ایک فینامنا ہے کہ جہاں پہ خواتین اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں وہاں کرپشن بہت کم ہوتی ہے. یہ میرا اپنا بھی ایک جو بڑے ایکسپیرینس ہے وہ سامنے آیا. تو یہ اس طرح اگر ہم الگ الگ کرتے جائیں گے اس سے کوئی زیادہ
نہیں کہ دیوار کے پار کیا ہے، مختصر ذرا پھر ہم جاتے نہیں، ہیں۔ یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر ایک چرچ میں خواتین اور مرد کٹھے بیٹھے ہیں تو وہ اکٹھا پیغام سن رہے ہیں تو وہ بہتر ہے. علیحدہ انہیں پیغام دے کے تو انہیں علیحدہ انہیں یہ تو غلط کر رہے ہیں یہ لوگ. اصل ہمارا جو فوکس ہے نا خواتین پر، یہ کریں کہ انہیں کو خود کفیل بنایا جائے. خواتین کو تعلیم جو تو دیکھیں، اب گھر گھر میں یہ چرچ کھل گئے ہیں. اب ہر بندے نے اپنی منسٹری بنائی ہوئی ہے. جو ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے، لڑکے ادھر آ رہے ہیں. اب ایک اور جو آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ اپنے کام میں سنسیئر دکھائی دیتی ہیں. یہاں جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں مرد ہی ملوث ہیں. مرد جو ہے یہ 90% جو ہے وہ کرپشن ہے، یہ کرپٹ ہے. خواتین جو ہے وہ بہت معمولی، وہ بھی سسٹم کا حصہ بن کے ایسے ہوئی ہیں جو کچھ رپورٹ ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ سنسیئرلی کام بھی کرتی ہیں اگر کرنا چاہیں. انہیں موقع نہیں دیا جاتا. ہے تمہارا ادھر کچھ جو ہے ادھر سماجی جو کہتے ہیں مردوں کا معاشرہ ہے، اس لیے بھی یہ ہے. آج کل میں اپنی کمیونٹی کی اگر بات کریں نا تو یہاں تو حالات ہی بڑے خراب ہیں. کوئی قیادت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. امیدیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے اوورسیز پر، وہ بھی یہاں سے گئے ہوئے ہیں. اب وہاں اوورسیز کی زیادہ جو ہے وہ ملازمت پیشہ ہیں، وہاں بھی وہ کوئی اتنے کاروباری نہیں ہے، بہت کم ہے جو کاروبار کرتے ہیں. وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں ادھر، لیکن آگے انہیں جب وہ رسپانس ہی نہیں ملتا، وہاں سے وہ غلط ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے، مشنری ادارے جو ہے ہمارے، انہیں فنڈنگ ہوتی ہے وہاں سے بے تحاشا ہو رہی ہے، لیکن یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ بنیاد پرستی پر کر رہے ہیں، فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں. کوکر صاحب، یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نے بھی ایک پوسٹ پڑھی ہوگی کہ غیرت مند ہونا چاہیے نوجوان کو. اس کو جو ہے وہ آر یا پار آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم یہ روک سکتے ہیں جبری تبدیلی مذہب کی، کہ ہمیں بھی بنیاد پرست ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، میرے نزدیک اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں، اور باقی ہمارے جو سماجی حالات ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں اگر خواتین کو ہم خود کفیل کر دیں، انہیں کوئی موقع دیں، ان کا معیار زندگی بہتر کریں. یہ گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ ہماری کمیونٹی کے 60% جو مسائل ہیں نا، وہ خواتین کو اگر ہم ان کا معیار زندگی بہتر کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کرتی ہے، اگر وہ اگر برسر روزگار ہو جاتی ہے یا خود کفیل ہو جاتی ہے، اب ان سے یہ بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اب دیکھیں نا، کوکر صاحب، چونکہ ٹائم بڑھتا جا رہا، کام ہے ٹائم، تو ہما یونس صاحبہ کا کیونکہ ایک ویژن کو لے کے آگے بڑھی ہیں، تو میں تھوڑا سا یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ کچھ واضح تو ہوا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مزید آپ کیا بات کرنا چاہیں گی اور کیا توقعات کریں گی کہ خواتین کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی؟ جی. تھینک یو سو مچ بردر سیمسن جاوید. میں نے ابھی پچھلے سال ایک پروگرام دیکھ رہی تھی کہ جب یہ افغانستان میں آرمی کا کافی مسئلہ چل رہا تھا، کہتے یہ ٹیررسٹ بنا رہے ہیں افغانستان میں، ان لڑکوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ادھر وہاں پہ انہوں نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں، لڑکوں کے لیے نہیں، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے کرو. یہ عورتیں جو ہیں بچے پیدا کرتی ہیں، یہ ان کو ٹرین اچھا کریں گی اگر آپ ان لڑکیوں پہ فوکس کرو گے، آپ ان لڑکیوں کو تعلیم دو گے، آپ کی نسلیں آگے سے اچھی پڑھی لکھی ہوں گی. پڑھی لکھی یہ ماں اس پہ بہت زیادہ اپنا ٹائم اور پیسہ لگاتی ہے، تو یہ آگے سے ٹیررسٹ نہیں بنیں گے. تو یہی مثال ہے کہ اگر آپ اپنی عورت کو، جو پاکستان کی آدھی پاپولیشن، آدھی فوج ہے، ان کو اچھا دیکھیں گے تو آپ کی آگے سے نسلیں گارنٹیڈ ہے کہ آپ کی نسلیں جو ہے سوسائٹی سکسیسفل ہوگی. ہمیں اپنی خاندان پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ مشن ہے ہماری عورتوں کے لیے، پیغام ہے کہ ہم شاید تھوڑا ہی صحیح ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اس ایریا میں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، ایک دوسرے کا بازو بن سکیں، ایک دوسرے کو امپاور کر سکیں، انکریج کر سکیں، اپنی چھوٹی سی کوشش کریں. اور میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں خدا نے یہ
रखा है जज्बा, आप प्लीज आगे आए और हमारे साथ कनेक्ट हो। जैसे मैंने आपको कहा कि हम फंडिंग किसी की नहीं लेते, खुद कर रहे हैं, तो आप भी आए, आप थोड़ी सी अपनी पैसा और टाइम और फंडिंग लगाएं, इस तरह हम एक और कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी, इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है वहाँ पे। बहुत सारे मसाइल जो है वो गुर्बत है, एजुकेशन तो है ही है, एजुकेशन तो है ही है कि वहाँ पे नाखवानदगी है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन उसके पीछे पुअर है। वहाँ पे ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात जो है ज़ाहिर है वो पैसों से पूरी होती हैं, जब पैसा नहीं होगा तो बुराई भी आएगी। तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन इनसे किया था कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सीखना चाहिए। ये एक बड़ा आइडियोलॉजी, एक बड़ा फलसफा है इसमें। तो ज़िया साहब, आखिरी मैसेज आप भी दीजिएगा, तो फिर हम इजाज़त चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो। एक तो बड़ी अच्छी बात हुमा यूनुस साहबा ने की कि ये जो ओवरसीज में लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनको दिल खोल के पाकिस्तानी कम्युनिटी को के लिए कुछ ना कुछ फंडिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, मंसूबा करना चाहिए। जस्ट लाइक इसराइल, आप देख लो, जूट जहां भी रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत करते हैं। लेकिन हमारा जज्बा कुछ, हमें जो है ना, मैं, आप पाकिस्तानी, हम ये न्यूजीलैंड, मैं यूके, कि हमें हमें हमारे अपने भाई पाकिस्तान में रहने वाले बहुत डिस्करेज करते हैं। बहुत सारे हमारे पास अभी अवेयरनेस का है, हम अवेयरनेस देते हैं। हुमा यूनुस साहबा वो करती हैं, वो प्लानिंग कर रही हैं वुमेन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। आप क्या कहना चाहें कि कोई बेहतर, कोई सबको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए? वो असल में बात यह है कि जमीनी जो हालात है ना हमारे, काम तो उस पर करने की जरूरत है। अब अगर इन्होंने वेमैन पे काम शुरू किया है तो इनसे यहाँ लोगों को इनसे तावन भी करना चाहिए। मैंने जो इन्हें स्टडी किया है तो ये काम भी करना चाहती हैं, इनकी नीयत भी अच्छी है। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ लोग इनसे मिलें। अभी जब ये आएंगी तो मैं कुछ लोगों से, खास कर जो खवातीन हैं, उनसे इनकी मुलाकात भी करवाऊंगा कि भाई आप इनके साथ तावन करें और इनके काम को लेके आगे बढ़ें। तो ये मैंने इन्हें जो देखा है कि ये काम करना चाहती है वहाँ। ये इन्होंने जो अपना एक इनका वहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करें। तो ये पाकिस्तान में काम करना चाह रही हैं और बेलौस कर रही हैं। मैंने तो देखा है इन्हें कि ये काफ़ी जो है ना, अभी मैं छोटी सी आपको ये अभी बात बता दूं कि आप वहाँ के, इनके वहाँ के कुछ सुबह के टाइम 5 या 6 का होगा, तो आप सोचेंगे कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कुछ सुबह 5 बजे को उठ के बैठा होगा कि मैंने अब कोई बात करनी है, और उसमें कुछ ज़ाती इंटरेस्ट भी नहीं है, और ये प्योरली एक कम्युनिटी की बात है, वो भी पाकिस्तान में जहाँ ये शिफ्ट हो चुकी है 20-22 सालों से। तो इन्होंने यहाँ सेटल भी नहीं होना। तो बात यह है कि हमें भी तावन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए बंदों को कि काम करना चाहते हैं, उनसे मिलें। जरूरी नहीं है कि हम फंडिंग के लिए ही है, लेकिन ये है कि जो अफरादी कुव्वत भी एक बड़ी चीज होती है, किसी से आप रज़ाकाराना तौर पर काम करें। तो ये हम ये आएंगी अप्रैल में, हम इन्हें जी वेलकम कहते हैं, ये आए तो यहाँ लोगों को इनकी मीटिंग भी करवाएंगे, तो इनसे मिलाएंगे भी, तो इनका जो काम है उनसे आगे भी बढ़ाएंगे। तो जहाँ तक मेरा किरदार है, मैं जाती तौर पर भी इनसे जो कुछ मुझसे हो सका वो मैं इनसे मिलके काम भी करूंगा, और जो मेरे इस किस्म के रिलेटेड मेरे साथ बंदे हैं वो उनको भी मैं साथ मिलाऊंगा कि भाई इनसे मिलके काम करें और इनके काम को आगे बढ़ाएं, बल्कि जो इस किस्म के लोग और हैं वो भी काम करें इधर। जी जी, बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ा इनकरेज करूंगा, जो पाकिस्तान में भी बहुत सारी खवातीन हैं जो खवातीन के लिए ही काम कर रही हैं, बट्टों वालों के लिए काम कर रही हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए बहुत सारी आप खवातीन सामने आई हैं। लेकिन मसाइल ही इतने हैं, मसाइल ही वहाँ इतने हैं कि वसाइल की कमी, हाँ वसाइल की कमी है, वसाइल की भी कमी खुदा करेगा हो जाएगा। देखें
ابھی آپ ایک تجزیہ جو آیا ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان میں ہم جتنی بھی کرسچن کمیونٹی ہیں نا، اس میں جو خواتین ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. ان میں ایک خاص تعداد جو ہے وہ گریجویٹ ہے اور ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی ہیں، اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے. دوسرا وہ حکومتی جو امتیازی سلوک ہے اس سے بھی نبرد آزما ہے. وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں وہ کام بھی کرنا چاہتی ہیں. یہ آپ نے جو بات کی، بہت ساری گریجویٹ بڑی اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لیڈیز ہیں. وہ مسائل کہاں پیدا ہوئے کہ ہمارا نوجوان اس وقت زیادہ پڑھ نہیں رہا، خواتین زیادہ ہیں، اور اس میں مسائل جو ہے وہ شادی کے مسائل سب سے زیادہ وہاں انکریز کر گئے ہیں کہ رشتے، لڑکیاں بہت اعلیٰ تعلیم، بہت اعلیٰ عہدے پہ چلے گئے ہیں، ان کے لیے رشتوں کی کمی ہو گئی ہے. لیکن یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ کمپرومائز ضرور کرنا پڑے گا، کسی کو کرنا پڑے گا. اگر نیچے بھی جانا پڑتا ہے نا اپنے، اگر مطلب ایک بہت گریجویٹ ہے، اگر اس کو نیچے آنا پڑے، کوئی رشتہ اس کے لیے آئے ایسا، تو کر لینا چاہیے. میں ضرور، یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. اب دیکھیں آپ نے بات وہ گریجویٹ خواتین یا ماسٹر ڈگری ہولڈر کی کر دی ہے، تو میں اس طرح بھی ہے کہ اب نے یہ ان کی ازواجی زندگی کے متعلق بھی بات کی ہے. تو ابھی دیکھیں فطرت بھی ہوتی ہے مردوں کی اور عورتوں کی بھی بہت ساری. میں آپ کو ایک پوری لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہماری لڑکیاں ہیں، گریجویٹ ہیں یا کہ وہ ماسٹر ہیں یا مطلب کہ بھائی کوالیفائڈ ہیں، تو وہ ابھی تک بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، انہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے برابر کا مل جائے. لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مذہبی طور پر اور سماجی طور پر اور قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کچھ اپنے موقف میں لچک پیدا کریں اور اپنی جو ازواجی زندگی ہے وہ بسر کریں اور قوم کلیسیا کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جی بہت شکریہ. ہما یونس صاحب، اب اگر آپ کرنا چاہیں تو 1-2 منٹ کے لیے بات، اگر کوئی بھی آپ رہ گئی آپ کے دل میں کرنا چاہ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ برادر سیمسن جاوید. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ کروں گی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ آنے کا. دوسری بات یہ کہ خواتین کے مسائل، اگر ہم سوسائٹی کے دیکھیں تو وہ پوری ایک سوسائٹی کے مسائل ہیں اور کئی اس کی ڈائمینشنز ہیں. جیسے ابھی برادر سلامت ضیاء بھی کہہ رہے تھے، ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، پھر ہمارا سٹرکچر، جو ہمارا سوشل پولیٹیکل سٹرکچر، یہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے. جو اس کا رزلٹ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہماری لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیاں جو ہیں وہ یعنی کہ پاکستان میں سیف نہیں، وہ ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی سیف نہیں ہے. اگر ہم ریسنٹ انسیڈنٹس کو دیکھیں تو اٹس ریلی امپورٹنٹ کہ ہم اگر جب تک ہم ایک غلطی کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیسے یہ ہو رہا ہے، وجہ کیا، اور ہم کس طرح اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی جو اوپر جو لگا ہوا ہے داغ. جی بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا NCN ٹی وی ہمیشہ ایسے لوگوں کو انکرج کرتی ہے جو کام کرتے ہیں، بلکہ ان کو کام کرنا آپ بھی انکرج کیا کریں. تو ایسے لوگوں کو اس لیے لاتے ہیں کہ ایک ایگزامپل وہ بنے دوسروں کے لیے، اور دوسرے ان سے سیکھیں کہ وہ آگے کیسے کام کرتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ کمیونٹی کے لیے، خواتین کے لیے یہ سوچتی ہیں کہ کرپشن ایسے لوگوں میں ہے جہاں پہ جو کام گھروں میں کام کرتی، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، کئی غربت بھی اگر دونوں ہی مل کے کام کرتے ہیں گھر میں، کیونکہ یورپ میں ہم رہتے ہیں تو دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، دونوں ہی کام کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اور بہتر کام کریں. اسی طرح سلامت ضیاء صاحب، آپ کے پاس نالج بہت ہے، آپ بہت کام کر رہے ہیں،
तो बड़ी बातें हो सकती थी, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि मजीद हम बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सबका शुक्रिया। आप, मैं जाते जाते कभी कहा नहीं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस चैनल को आप सिर्फ इतना सारा कर दिया करो कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जाए और मोटिवेशन भी होता है, मोटिवेट भी होता है, दूसरों के पता भी लगता है। तो जरूर कीजिए, इल्जामात की जो सियासत है उससे जरूर बचा करो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। टेक केयर। जी, थैंक यू जी।